माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। ये हमारा सेगमेंट तो उलमा कराम के साथ है, लेकिन हमारे ARY नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दुनिया में एक बड़े ज़बरदस्त उनकी स्टैंडिंग है, वो आज एक सिलसिले में कुछ घंटों के लिए आए हुए थे कराची। क्या बात है वसीम, तो हमने कहा आपको ये तो हो नहीं सकता कि हम आपको ऐसे जाने दें। वाह और मैंने उनसे रमज़ान से पहले का वादा लिया हुआ था कि आपने आना तो है किसी भी सूरत हाल में रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो हमने कहा चलें कुछ ही वक्त के लिए आए हैं, तो इस सेगमेंट में, अगला सेगमेंट हमारा क्विज़ का है, थोड़ी देर उसमें, और अगर थोड़ा और टाइम दिया तो जो हम बच्चों के साथ सेगमेंट करते हैं उसमें ज़रा वो हमारे साथ बैठे हैं और थोड़ी बहुत गपशप करेंगे, तो हमें भी लुत्फ़ आएगा, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। मैं हैरान होता हूँ कि माशाल्लाह भाई एक बंदे को इतनी सारी चीज़ों पर इतना अबूर कैसे हो सकता है और इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू कैसे कर सकता है एक ही आदमी इतनी सारी चीज़ों पे, जिस तरह वो करते हैं और आप सब सुनते हैं, आप सब पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान सुनता है, पूरा पाकिस्तान पसंद करता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में द वन एंड द ओनली डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? What a pleasant surprise, डॉक्टर साहब। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। शुक्रन या अखी। जी क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से? अभी तक ठीक है। अच्छा वाह डॉक्टर साहब, और ये आपका आना, मुझे जब वसीम ने बताया, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। और ये कि आपसे नफ़ा उठाएंगे। वो कहते हैं कि मेहमान आता अपनी मर्जी से, जाता मेज़बान की मर्जी से। ये तो फिल्मी डायलॉग है। इसको आपने जो है ना, इस फिल्मी डायलॉग को आपने अपने सांचे में डाल लिया है। वो गांव में कहते थे आते अपनी मर्जी से हो, जाते हमारी मर्जी से हो। हाँ। असल में सर बात ये है कि जो हिकमत है ना, हिकमत का बोल, ये तो मोमिन की मीरास है, वो कहीं से भी उठा ले। वो फिल्म से आया, मुझे नहीं था आइडिया, लेकिन अब तो आप जा नहीं सकते जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी। बिल्कुल ये हमारे लिए। अच्छा, आज डॉक्टर साहब, आज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी है, उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह आप हज़रात से भी कुछ गुफ्तगू होगी। और यूँ शुरू करते हैं, मुलाकात शायद आपकी है मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब से, ठीक है, हमारे बहुत प्यारे अल्लामा तक़ी मेहदी साहब से। इनके बड़े भाई भी हमारे साथ ही होते हैं अक्सर और बेशतर, इन हज़रात से हम। और डॉक्टर साहब भी वहाँ अमजद साहब के जनाजे से भी। अच्छा, आपको जाने का मौका मिल गया। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी, ये ट्रांसमिशन की वजह से नहीं जा सके, लेकिन बस वो एक बड़ा सानिया था। कल हम बड़ी तकलीफ में रहे हैं सारे, आज भी हैं। मैं देख रहा था देखता रहा ट्रांसमिशन आपकी। और जी हाँ जो यहाँ मॉल था कल जी। तो मेरा पहला सवाल मुझसे आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुताहिरात पूरी उम्मत की माएँ हैं, जिसको कुरान ने बयान किया। क्या वजूहात है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज को उम्मत की माएँ कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ उम्महातुकुम के अल्फाज कुरान पाक में मौजूद है कि तुम्हारी माएँ हैं। ये दो जहत से है, एक अदब व एहतराम के तकाज़े के तहत, और दूसरा एक शरई हुक्म का बयान मकसूद है। अदब एहतराम इस एतबार से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यकीनन सरकार से ताल्लुक़ की बिना पर, ठीक, अगर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए तो आम ख़वातीन हैं, लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आई, बाकायदा आपके निकाह में तशरीफ़ लाई, और ये तमाम फ़ैसला खुदाबंदी होते हैं, ये अज़ली फ़ैसले होते हैं किसका निकाह किसके साथ होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुस्तकिल में किसी को रखने की गरज से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन ख़वातीन का इंतिखाब किया हो, अक़ल भी इस बात को तस्लीम करती है, वो बहुत ही अदब व एहतराम की हामिल हैं। और जो चीज़ मुस्तकिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और इस एतबार से कि निकाह में तशरीफ़ लाएँ, जब अपनी सगी माँ से निकाह करना जायज़ नहीं, तो फिर जो नबी की सोहबत में तशरीफ़ ला चुकी हैं उनसे निकाह करना बदरजा औला अक़लन भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने देखें कुरान पाक में फरमाया कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना, ए नबी की औरतों, कोई भी औरत तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती, तुम किसी भी औरतों की मिसल तुम नहीं हो, अगर तुम तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो, तक़वा परहेज़गारी की क़ैद के साथ। दूसरा जो शरई हुक्म हो ये कि खुद कुरान ने बयान फरमा दिया
کہ نبی کی ازواج سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہے. ٹھیک. تو والدہ سے چونکہ نکاح حرام ہے تو یہ اشارہ کر دیا کہ تمہاری مائیں ہیں، ماؤں سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے. پھر صراحتاً اس کو ذکر بھی فرما دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روحانی والد ہوتے ہیں، ہر ایک نبی اپنی امت کے لیے ایک باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کے ازواج جو ہے پھر وہ روحانی والدہ ہوتی ہیں. تو روحانی والدہ کے اعتبار سے شرع حکم کے بیان کے لیے اس چیز کو ذکر کیا. ٹھیک 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 ٹھیک. علامہ تقی مہدی صاحب، حضرت میرے سے ابھی ایک سوال آیا ہے کہ میرے والد کے انتقال کو 8 سال گزر چکے ہیں، اور میں آج تک اپنے والد کی قبر پر اس لیے نہیں گئی کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو قبر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا میں اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتی ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اس کا فقہی پہلو ہے اور ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. فقہی اعتبار سے فقہ جعفریہ کے نزدیک اگر خواتین قبرستان میں جانا چاہیں تو بالکل جا سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ کئی ساری روایتوں کے اندر اور تاریخی واقعات کے اندر اس بات کی نشاندہی بھی موجود ہے کہ مثلا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ویسے بھی جنت البقیع جایا کرتی تھیں. پہلے جو ہے وہ اپنے بابا کی قبر پر گریہ فرماتی تھی، پھر جنت البقیع جایا کرتی تھی. پھر حتیٰ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور ایک قبرستان کی صورت اختیار کر گئے تھے، وہاں پر بھی جا کر گریہ فرمایا کرتی تھی. تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایک شرعی جو اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان مکمل حجاب کے اندر، اگر خواتین ہیں تو مکمل حجاب کے اندر وہاں پر جائیں، اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا حکم ان کے اوپر لاگو ہو جائے. اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی ایسے ماحول میں کہ جہاں پر خلوت ہو اور وہاں پر مردوں کا آنا جانا زیادہ ہو اور خواتین کا کم ہو تو نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر خواتین ایک اجتماع کی صورت میں یا فیملی اگر ایک جانا چاہتی ہے اور اس کے اندر لیڈیز بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ یا ایسے ماحول میں جاتی ہیں کہ جہاں پر گناہ کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل جا سکتی ہیں اور اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. کوئی مذائقہ نہیں. حضرت ایسا ہی ہے ہمارا عمران مولانا صاحب؟ ایسے ہی؟ جی 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 ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ وہی کہ اجازت کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں، راستہ پر امن ہونا چاہیے. جس مقام پہ جا رہی ہیں وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو اور بکثرت یہ چیز نہ ہو، کبھی کبھار ہو. اور بہت بہتر ہے کہ جیسے وہاں سے گزرنا ہے تھوڑی دیر رکے، فاتحہ وغیرہ پڑھ لی تو یہ بہتر ہے. کیونکہ عورت کا زیادہ سے زیادہ قبرستان آنا مستحب ہے. بہتر ہے کہ وہ گھر سے ہی ایصال ثواب وغیرہ کرے، دعائیں وغیرہ کر لیں تو یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. لیکن اگر چلی گئیں جیسے کوئی داد بیان کی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں نے علماء کرام ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ شاید وسیم نے یہ سوال کیا تھا. اور یہ آج معاشرہ، اب یہ دیکھیے یہ علم والے لوگ ہیں جنہوں ان حضرات نے ہمارے دین کو دانتوں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم دائیں بائیں نہ ہوں، ہماری اصلاح کرتے رہیں. لیکن یہ معاشرہ ان حضرات سے متنفر کیوں رہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ بھئی میں نہیں جنید صاحب میں کسی مولوی کے پاس نہیں جا رہا، میں نے ان کی بات نہیں سننی. اس تنفر کی ایک وجہ میں بیان کروں کہ ماہ رمضان میں لوگ ویسے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اچھی تھی وہ مولویوں نے حرام کر دی اور کچھ چیزیں ڈاکٹروں نے حرام کر دی. اس لیے تنفر کا شکار ہے کہ یہ بس حرام قرار دے. پتہ نہیں کس ڈاکٹر کی طرف اشارہ ہے ان کا، میری طرف ہے. مجھے صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا حضرت. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے، کیونکہ مجھے آپ دونوں پہلوؤں کو سے میں آپ کا ساتھ بھی ہے، آپ کا علماء کرام سے اٹھ کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور آپ عام پبلک کے اندر بھی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. کیا یہ بڑے عرصے کے بعد کیا یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے آج اس ملک کے نوجوان کو یہاں لایا گیا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میرے خیال سے جنید بھائی شروع سے ہے یہ کوئی نیا، کیونکہ ہم تو ایک بہت بڑے زمانے کے ایک بہت سے مختصر سے دور کے ایک چھوٹے سے عرصے میں رہ رہے ہیں نا. یہ تو اگر آپ توریت کو دیکھ لیں تو توریت کا یہ 6000 سال مکمل ہو چکے ہیں. جینیسس کو اگر آپ لیں، توریت کی جینیسس جو تخلیق کی کتاب ہے، تو توریت کے مطابق 6000 سال دنیا کو ہو چکے ہیں. سائنس کو آپ الگ رکھ دیں. ٹھیک. تو ان 6000 سالوں، اگر میں توریت کو لیتا ہوں، اگر میں توریت پہ بلیو کرتا ہوں تو 6000 سال، اب 6000 سال کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب کوئی سچ بات کہنے والا اکثریت میں ہو. یہ ایک طے بات ہے.
عجیب. دیکھیں میں یہ اصول ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب علماء بیٹھے ہیں اگر وہ بات کوئی کرنا چاہیں تو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لائے, اور ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا, ان سے بڑی کیا شخصیت کہ وہ اگر نہ ہوتی اس وقت تو ایک شاید سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہوتا. بالکل. انہوں نے ہر یعنی مورلی, انہوں نے اخلاقی, معاشی, ایک پرسنل لیول پہ ہر طرح سے سپورٹ کیا. اور آپ کو لگتا ہے نا کہ پیچھے ایک دیوار کھڑی ہے, آپ کی بات کر رہے ہیں تو پیچھے کوئی ہے جس سے آپ شیئر کر رہے ہیں باتیں. یعنی آپ جب واپس آتے ہیں غار ہرا سے تو آپ پریشان ہیں اور آپ آ کے بیان کرتے ہیں گھر پہ کہ کیا ہوا. کچھ سمجھنے والا ہے اس بات کو. یہ طے ہے کہ جو سچ بات کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اقلیت میں ہیں اور رہے ہیں تاریخ میں ہمیشہ. اچھا. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جب اسلام آیا ہے اور مکہ مکرمہ میں آپ اسے ووٹنگ کروا لیتے تو کیا ہوتا؟ بالکل. دیکھیں نا, ابو جہل جیت جاتا. آپ ابو جہل جیتتا بھاری اکثریت سے. ابو جہل واحد پڑھا لکھا آدمی تھا, ٹھیک ہے نا. ابو جہل تو ہم کہتے ہیں نا اس کو, ابو الحکمہ تھا وہ. ٹھیک. اصل نام تو اس کا ابو الحکمہ تھا. ٹھیک. وہ مکے کے چند ان لوگوں میں سے ایک تھا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا. ٹھیک. اور لوگ دور دور سے اس کے بعد علم حاصل کرنے آتے تھے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو الحکمہ ہے, ابو الحکمہ نام تھا اس کا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو الحکمہ نہیں, ابو جہل ہے. تو تاریخ میں وہ ابو جہل کہلایا. اچھا. اصل میں اس کا نام ابو الحکمہ تھا. He was one of the very few who were able to write and read. A learned man. A learned man. Very few. اور تاریخ میں وہ ابو جہل کہلایا. اس سے طے ہوا کہ لکھنے پڑھنے کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس 1000 ڈگری ہوں اور آپ جاہل ہوں, اس بات کے کبھی امکانات ہیں. اور یہ آپ کو اسلام نے بتا دیا کہ آپ جاہل اور گھوم رہے ہیں آپ کے سامنے بڑے بڑے ڈگریاں لے کے, جی فلانا آکسفورڈ کی ڈگری ہے, فلانا یہ, اور آپ بیٹھتے ہیں ان کے پاس, یہ کیا کہتے ہیں یار اس کو اللہ سے بالکل نامانوس, اللہ سے اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے. تو یہ اس وقت ڈسکس یہ بات کر رہا ہے کہ یار یہ پھول پتے کیسے پیدا ہوتے ہیں, اس کو اپنا ہی نہیں پتا. اس کو اپنے آنے کا مقصد نہیں پتا, تو یہ ڈسکس کر رہا ہے بیٹھ کے یار یہ طوطا کیوں آیا ہے یہاں پہ, یہ درخت کیسے اگتے ہیں, اپنا ہی نہیں پتا بندے کو نا, اپنا مقصد نہیں پتا لائف کا. آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں کسی اور چیز کو, چاند کیسے بنے, اپنے آپ کو پہلے ڈسکس کرو, اپنی وجہ بتاؤ پہلے. تو میں ہی سمجھتا ہوں بھائی کہ ہم جو اپنے معاشرے, ہم ان لوگوں سے کیوں متنفر پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں ان کی غلطی ہے. اچھا جی. اس میں ان کی یہ نہ میں تو دیکھیں صاف ہی ہمت کر سکتے ہیں یہ کہنے کی, یہ سب سے بڑی غلطی ان کی ہے. ٹائم مجھے بھی دیں کہ پھر میں تھوڑی سی اس پہ نہیں, یہ ان کی غلطی ہے کہ اس وقت میں یہ دور ابتلا ہے. یہ دور ابتلا ہے. ٹھیک. اور دور ابتلا جب بھی ایسا دور آتا ہے تو علماء کو آگے بڑھ کے ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک. ہمارا ہے وہ بھرپور کردار کیا ہے؟ وہ بھرپور کردار ڈیفینسو نہیں ہے, اوفینسو ہے کہ آپ بات بغیر کسی مطلب یہاں تردیدیں آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کانسٹنٹلی آپ کو کاٹتا رہوں گا اور کویسچنز کرتا رہوں گا. یہی تو ان پر سب سے بڑا وہ ہے الزام ہے کہ یہ بہت اوفینسو ہیں, یہ ڈراتے ہیں, ان سے یہ ہمیں ڈراتے ہیں اور ہمیں یہ الزام ہے. سر بات سنیں نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, پاکستان کے اندر معاشرہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہے, میڈیا سے ڈر رہے ہیں. یعنی لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں روزہ خور ہوں, میری خبر کہیں ٹی وی پہ نہ چل جائے. اللہ کو پتا ہے میرا, یعنی اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے. یار 1-2 منٹ اور بڑھا دینا اس سیگمنٹ کے لیے, ڈاکٹر صاحب سے گپ مار رہے ہیں. ان کو یہ نہیں کہ ڈرانے کی بات نہیں ہے, پیار محبت سے, لیکن ایک ڈیفینسو کردار نہ ادا کریں کہ میں تردید کرتا ہوں, میں وضاحت کرتا ہوں. یہ وضاحت, تردید, یہ پیچھے ہٹ کے جو اسلام ہے وہ اسلام ہے. اور یہ مذہب جو ہے یہ ہر ایک کے لیے دیکھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب سنیں, میرے پاس کیونکہ ٹائم کی تھوڑی کمی, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان 2 سے ذرا جواب لوں آپ کے. بالکل. اچھا لیکن مجھے مختصر جواب چاہیے حضرت, اور مجھے دونوں سے لوں گا, میں دونوں سے لوں گا. ٹھیک ہے حضرت کیوں چھوڑتے ہیں, وقت آپ نے جتنا دیا ڈاکٹر صاحب کو اتنا ہی بولنے کا وقت. وہاں بھی جاؤں گا, سرچ کر دوں اس میں ایک بات. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے علماء سے تنفر کی گفتگو کی. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں کون سا ایسا شعبہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی متنفر نہیں ہے؟
عجیب. مجھے ایک نام بتا دیں. ڈاکٹر صاحب کو گالیاں نہیں بکتے ہوں گے, آپ کو نہیں برا بھلا کہتے ہوں, بادامی کو نہیں کہتے ہوں گے, جس کے خلاف آپ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ آپ کو زبان سے بات نکالے, اگر آپ حق اور سچ کہہ رہے ہیں تو سامنے والا آپ کے اوپر ایک ریئیکشن وہ کرتا ہے اور پھر اس سے ایک معاشرے میں تنفر پیدا ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ دیکھیں سرکار نے شروع میں اسلام کو چھپانے کا حکم دیا. یہ حکمت تھی یا بزدلی تھی؟ حکمت تھی. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہودیوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے, بعد میں ان کو جلا وطن کیا ان کے عہد شکنی کی بنا پر. یہ سرکار کی بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ تو میں کم وقت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ڈیفینسو جاتے ہیں, یہ حکمت ہوتی ہے, موجودہ دور کا تقاضا ہوتا ہے. دیکھیں عذر وہی بیان کرتا ہے, تردیدیں وہی کرتا ہے جس کی ذات میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. جو چور ہوتا ہے نا وہ تردید بیان کرتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر عالم سے معاشرہ متنفر نہیں ہوتا, وہ ابو جہل ہی ہوتا ہے جو متنفر ہوگا. اللہ کرم ہے ورلڈ وائڈ ہم بھی کام کر رہے ہیں. 13 سال تو مجھے پروگرام کرتے ہوئے صرف احکام شریعت ہوئے ہیں, اور وہ 13 سال میں آپ لڑکی بٹھا دیں خوبصورت سی, اس کو 3 دن لوگ نہیں دیکھیں گے, اس کے بعد بولتے ہیں چہرہ بدلو. میں 13 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, میرے ویورشپ دیکھ لیں آپ وہاں پر. بھائی اس پر تو تالیاں ہونی ہی چاہیے بھائی, اور یہ محبت اور خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ. تو قلت وقت میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, باقی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ بتائیے. یہی ممکن تھا. جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں صحابہ کی ایک بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ یتحابون الکفار ویغضبون الکفر. کفار سے محبت کرتے تھے, کفر سے نفرت کرتے تھے. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. میرا اپنا ہاسپٹل ہے, اب میں اب ڈاکٹروں کی کمیاں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ بھی کام گڑبڑ ہو جائے گا. میں چیئرمین ہوں اپنے ہاسپٹل کا. تو مراد یہ ہے کہ وزارت میں دیکھیں گے تو وہاں کمیاں نظر آئیں گی, علماء میں دیکھیں گے تو ہم نے کمیوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ قرآن نے جو شروع میں حکم دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس قرآن سے جو رہنمائی ملے گی وہ صرف اس کو ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا. اور تقوی کی تعریف ہی مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ ترا نفس کا خیرہ, کہ اپنی خوبیاں دیکھنا چھوڑ دیں, دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں. تو ہمیں امت کو اس طرف لانا چاہیے کہ ہر آدمی اپنی خوبی نہ دیکھے بلکہ دوسروں کی خوبیاں دیکھے. اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ان کی خوبیاں تو اور زیادہ دیکھنے کا حکم ہے. اچھا جی, یہ جی میں چھوٹی سی بات اس کے اندر کروں. آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, غالباً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ سیأتی زمان علی امتی لا يعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب علماء کو لوگ پہچانیں گے ہی نہیں مگر یہ کہ ان کے اچھے لباس سے. تو آج علماء کو جو پہچانا جاتا ہے وہ لباس ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, ان کے باطن کو نہیں دیکھا جاتا, ان کے تقوی کو نہیں دیکھا جاتا, ان کی پرہیزگاری کو نہیں دیکھا جاتا. وہ جو میڈیا میں آ کر اچھی گفتگو کرنے والا ہو, وہ جو اچھا لباس پہننے والا ہو, وہ جو اچھے مسائل بیان کرنے والا ہو, اسی کو پیش کیا جاتا ہے اور اسی کو عوام پسند کرتی ہے. ورنہ حقیقت میں جو علماء ہیں وہ پہلے عمل کرنے والے ہوتے ہیں, پھر عالم دین ہوتے ہیں. قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو اگر میڈیا جو آج سب سے بڑا ہمارا سینٹر ہے تبلیغ کا اور تربیت کا اور تعلیم کا, اگر وہاں پر ایسے افراد آئیں کہ جن کا باطن پاک ہو اور پھر ظاہر بھی ان کا اچھا ہو تو انشاءاللہ اچھا تصور علماء کے حوالے سے. کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تھوڑا زیادہ. میرا سوال ہی دوسرا, آپ کا سوال دوسرا تھا, میرا جواب کچھ اور تھا. جی سر. کسی میرا مقصد لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ لوگ متنفر کیوں ہیں ان لوگوں سے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہ بات کچھ اور کہہ رہا تھا. کسی بھی آپ پہ تنقید نہیں ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ جو اسپیس انہوں نے چھوڑی ہے نا علماء نے, جو علماء نے اپنی جگہ چھوڑی ہے, کچھ پیچھے مجھے احساس ہوتا ہے ٹھیک اس اسپیس کو, اس جگہ کو دوسرے لوگوں نے فل کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر دور میں تنقید ہوئی ہے علماء پہ, جید علماء پہ. یہ تو ویسے آپ نے تعریف کی ہے, یہ میں نے تعریف کی, یہ بات میرے کسی اور, میرا مقصد یہ تھا, یہ تو آپ نے تعریف کی تھی. میں نے کہا تھا کہ حق بات کرنے والے کم ہی ہوں گے ہمیشہ. لوگ تمسخر ہی اڑائیں, مذاق, لیکن ان کو اپنا کام کرنا ہے, ان کو اس سے گھبرانا نہیں ہے, ان کو وضاحتیں نہیں کرنی. ماشاءاللہ. مطلب ان کو ہر وقت کہ نہیں میں تردید کر رہا ہوں, میں وضاحت کر رہا ہوں, نہیں میں بیان نہیں, جو بات حق ہے وہ ان کو کرنی ہے.
اور اس کے اندر چاہے لوگ متنفر ہوں یا نہ ہوں، چاہے لوگ ہوں یا نہ ہوں یا نہ ہوں، دیکھیں حق کا پیغام ہر ایک کے نہیں، ساری دنیا مسلمان ہوتی، یہ تو ان کے لیے پیغام ہے جو سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ نے سمن بکمن بنا دیا، اندھا بہرا بنا دیا، انہوں نے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، جنہوں نے سمجھنا ہے ان کو انہوں نے سمجھانا ہے، اور انہوں نے اپنی بات پہ قائم، اور انہوں نے آگے آنا ہے، اور یہ اس طرح ڈاکٹر صاحب کی بات کی میں تائید میں ایک جملہ اور عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب جو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ جو جگہ خالی ہے واقعاً خالی ہے اس فیلڈ کے اندر بہت سارے اچھے لوگوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی، اور ہمیں نئی نسل کی ضرورت ہے کہ جو اس فیلڈ میں آئیں، اس فیلڈ کے اندر اپنا ذہن استعمال کریں اور موجودہ معاشرے کے مطابق ان کے مسائل کا جواب دے سکیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ حضرت ایک جملہ جی سر، ایک صاحب مذاق اڑا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کیا یار مدرسے کے لوگ ملمان، میں نے کہا میری بات سنیں، ابھی آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے بچوں کو غسل نہیں کرنا آتا، آپ انہی مدرسے کے بچوں کو بلا کے پیسے دے کے انہی کے مدرسوں کے بچوں کو بلوا کے ان سے تدوین کروائیں گے، ان سے قرآن شریف پڑھوائیں گے، آپ تو وہ چپ ہو گئے، کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، میرا نماز جنازہ نہیں آتی اس کو، بچے کو پڑھانا، بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی، انہی مدارس کے لوگ کو پھر آپ بلاتے ہیں کہ یار ذرا رابطہ کرو یار میرا جنازہ۔ سچ میرے حضرت، سچ بڑی ہی اچھی ڈسکشن ہے، بڑی مزیدار، اور بس وقت کی کمی ہے اس لیے اس وقت اس کو ختم کرتے ہیں، اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی وسیم بھائی کے ساتھ ہم شان علم کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی سی دیر میں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ شان علم ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اور کل وہ واحد ہماری ٹرانسمیشن تھی جس میں ہم نے شان علم میں نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ویسے تو معلومات عامہ کا پروگرام ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ذرا سا ہلہ گلہ بھی کرتے ہیں، کل بالکل طبیعت ہی نہیں کر رہی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم نے کل نہیں کیا تھا۔ آج ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ذرا اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ شان علم کی لائن، شان علم اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، اور ساتھ اللہ گلہ ایڈ کر دیا، اور اللہ مطلب اس کو مزید وہ طرح سب مل ملا کے، مطلب یار تھوڑی سی میری اگر آواز سیریسنس ایڈ کر دی۔ اچھا جی، 3 اس میں راؤنڈ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہماری آڈینس میں سے ہم 3 لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کا شان علم دیکھنے کا اتفاق ہوا کبھی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل میں دیکھا، اور آپ کا وہ ایک تصویر ہم نے دکھائی تھی، وہ اس پہ ایک نام نہیں بتا سکی تھی، وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اس پہ اسلام آباد میں بحث ہو رہی ہے، بڑی شدید بحث ہو رہی ہے، اور اس میں کون سا سیگمنٹ ہے؟ یہ والا تصویر والا ممنون حسین، نہیں انہوں نے کسی کی تصویر دکھائی تھی جن کو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا تو بہرحال وہ اس کے آخر میں مجھے پتا چلا کہ وہ 2 میں سے ایک شخصیات نکلی وہ، لیکن وہ جو آخری چند سیکنڈز میں ہوا تو لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ کیسے ہوا ہے، یہ مطلب کیسے ممکن ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ہوا ہے، سب بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں یہ ہوا ہے سر، ہوا ہے، لائیو ہوا ہے، اور وہ ہماری بڑی ہی پیاری بہن تھی، اس نے آخر تک قسم اٹھا لی کہ اس نے صدر پاکستان کو نہیں پہچاننا۔ یہ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 3 ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں، اور پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، ذرا بزر بجا کے چیک کر لیں، سب کے بج رہے ہیں بزر آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے، مائکس آپ لوگوں کے آن ہے۔ صحیح جواب پر 10 نمبر، کم ہے بھی، صحیح جواب پر 10 نمبر، غلط جواب پر -10۔ صحیح جواب پر بھرپور تالیاں، کیسے؟ اور غلط جواب پر آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں پتہ چل جائے نا یہ جواب غلط ہو گیا ہے۔ جب آپ بزر بجا دیں گے میں سوال روک دوں گا وہیں پہ، چاہے سوال مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور جب ایک بندہ بزر بجا دے گا اس کے بعد دوسرے کے بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائیں نہ بجائیں سب برابر ہے، چونکہ جو بزر بجائے گا اسی کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ بزر بجانے کے بعد 1 لمحہ رک جائیے گا، فوراً جواب دینا مت شروع کیجیے گا، ہم بتا دیں پہلے بزر کس نے بجایا ہے پھر وہ جواب دینا شروع کریں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں کنول صاحبہ، کنول جہانگیر صاحبہ، آج ہمارے ساتھ ہیں شاہد میمن صاحب، اور آج ہمارے ساتھ ہیں شگفتہ نسیم صاحبہ۔ ذرا پہلے راؤنڈ کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ پاکستان کا صدر، ابھی انہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا، پاکستان کا جو صدر ہے وہ 5 سالوں کے لیے منتخب ہوتا ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ کوئی شخص پاکستان کے آئین کے مطابق کتنی ٹرمز یا کتنی باریوں کے لیے
منتخب ہو سکتا ہے؟ جی 2 بار. 2 دفعہ کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی ویری نائس. اچھا کچھ سوالات اس میں ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف بزر بجانے کا گیم ہوتا ہے ورنہ جواب تو بڑے آسان ہوتے ہیں. تو ممنون حسین صاحب سے پہلے پاکستان کے صدر کون تھے؟ مڈل جی آصف علی زرداری. بہت شکریہ آپ کا. آصف علی زرداری صاحب تھے. تالیوں میں آج کوئی مزہ نہیں آ رہا بھائی. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں پوچھ سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب پاکستان کب واپس آئیں گے؟ نہیں اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ آصف زرداری سے پہلے صدر کون تھے اور جواب میں صدر مشرف جواب آ جائے تو وہ غلط ہوگا. ہاں چونکہ وہ نگراں والا. اگر نگراں کا وہ مشکل ہو جائے گا سوال. بتائے گا بھائی؟ جی بتائیں گے. نہیں بتا آپ ادھر میاں محمد سومر صاحب کیئر ٹیکر. اور وہ وزیر اعظم کون تھے؟ میرے ذہن سے نہ نکل گیا. نگراں وزیر اعظم تھے. نگراں وزیر اعظم بنے تھے بڑے بزرگ سے ہے نا. نہیں وہ تو خسرو صاحب بعد میں بنے تھے نا. خسرو صاحب تو بعد میں بنے. نہیں میں اسی دور کی بات کروں. ابھی جو نگراں بنے تھے اس سیٹ اپ سے پہلے. نہیں اس میں تو خسرو صاحب تھے بلوچستان. ہاں وہی بلوچستان کے خسرو صاحب آ گئے تھے نا. فاروق نائک صاحب جن کو. اچھا بھائی پاکستان کی ریاست کے 3 بنیادی ستون. جی انہوں نے بجایا نا. جی رائٹ. مقننہ پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ. لیجسلیچر, جوڈیشری اور ایگزیکٹو تو جی ٹھیک مانا جا سکتا ہے. چلے گا. ٹھیک ہے ویل ڈن. ٹھیک. تھینک یو. اور عرف عام میں اب پاکستان کی ریاست کا چوتھا ستون کسے کہا جاتا ہے؟ کہ بھئی یہ تو چوتھا ستون ہو گیا پاکستان کی ریاست کا. جی میڈیا. پاکستان کے میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون عرف عام میں. اس پہ کوئی نوٹس ووٹس نہیں آئے گا؟ چلے گا ٹھیک ہے. ہاں بھائی انگریزی میں 100 سال کو کیا کہتے ہیں؟ سینچری. ارے بھائی پہلے بزر بجانا تھا, جواب نہیں دینا. آپ نے بجایا تھا. جی سینچری بالکل ٹھیک. اور بجا دیں تالیاں بجا دیں اس پہ بھی. اور 1000 سال کو کیا کہتے ہیں؟ جی ملینیم. ملینیم کہتے ہیں. ٹھیک. شعر مکمل کریں. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. میں مکمل کرتا ہوں, اگر آپ بیچ میں بھی کوئی بزر بجا دے آخری میں بھی تو ہو سکتا ہے. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کبھی کبھی کبھی. کس نے بجایا؟ رولیا کر. کبھی رو بھی لیا کر. ٹھیک ہے جواب تو ٹھیک ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا. ہاں شاعری پر نہیں لیکن وہ کامن سینس وہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے. اچھا اب میں شاعر کا نام بتاتا ہوں, 2 شاعروں کے. آپ کو شاعر کا نام نہیں پتا ہوگا لیکن آپ شعر کا مزاج دیکھ کے بتا دیں کہ ان دو میں سے کس کا شعر ہو سکتا ہے. یہ جوش ملی آبادی کا ہو سکتا ہے یا محسن نقوی کا ہو سکتا ہے. کوئی تکا لگانا چاہے تو لگا دے بھائی. آسان ہے بھائی. یا 10 نمبرز ایڈ ہو جائیں گے یا مائنس ہو جائیں گے. 5 سیکنڈ میں اگر جوش ملی آبادی کا شعر سنایا میں نے ابھی یا محسن نقوی صاحب کا سنایا, اگر کوئی 5 سیکنڈ میں بتانا چاہے. 5. آپ نے بجایا. کس نے بجایا؟ آپ نے بجایا. محسن نقوی. محسن نقوی کا ہے یہ شعر. ڈاکٹر صاحب کسی شعر کا ایک حصہ سنائیں. محسن نقوی صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا. ون آف دا بیسٹ پوئٹس جو پاکستان کے رہے. ویری گڈ. اور ان کے شعر, ان کے اشعار سے ایک دکھ کا جو احساس ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ جھلکتا ہوا نظر آئے گا. اور بڑی ینگ ایج میں وہ شہید ہو گئے اور ان کی کمی محسوس ہوتی ہے پاکستان کے ادب میں اور ہمیشہ رہے گی. ڈاکٹر صاحب کوئی ذہن میں کوئی شعر یاد آ رہا ہے محسن نقوی صاحب کا؟ کسی کا بھی کوئی ایک شعر آپ سنائیں جس کو مکمل کریں اگر کر سکیں تو. کوئی بھی. میں ایک شعر سناتا ہوں جو تھوڑا سا زندگی کا اصول بھی ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تجھے چاہا مگر دہلیز پہ سجدہ نہ کیا. تجھے چاہا مگر دہلیز پہ سجدہ نہ کیا. او بیل بج گئی ہے. ان کو مکمل کر دیں نا ذرا. بیل بجائیے تاکہ دیکھتے نا صحیح ہے. وہ میرا انہوں نے بیل بجایا. بیل خودداری ہے. وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے. وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے. ہاں ہاں ہاں. تجھے چاہا مگر دہلیز پہ سجدہ نہ کیا. وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے. زبردست. اور آپ کا جواب بھی صحیح ہے. آپ کو 10 نمبر بھی مبارک ہو اس پہ. بہن کو بھی آتا تھا, آپ کو بھی آتا تھا. آپ نے بھی گھنٹی بجائی تھی. نہیں گھنٹی نہیں بجائی.
بہت آسان سوال اگلا. پنجاب کے معنی؟ یہ جی 5 دریاؤں کا شہر, 5 دریاؤں کا صوبہ کی زمین کہہ لیں تو زیادہ مناسب. 5 دریاؤں کی زمین. جواب ٹھیک ہے آپ کا, صحیح, درست ہے. ساری ٹیمیں اچھا کھیل رہی ہیں. ذرا ڈیوائڈ کر کے بتائیں نا, کیا پنجاب یعنی کس کا کیا مطلب ہوا؟ بیل بجا کے بتا دیں, کوئی بھی جواب دے 10 نمبر مل جائیں گے. جی 5 دریا, پنجاب یعنی 5 قسم کا پانی, 5 دریا, 5 آپ دریا, 5 دریا کی زمین. ٹھیک ہے, مزید 10 نمبر دو گئے جی آپ کو. ٹھیک, اور ان 5 دریاؤں کے نام کون بتائے گا؟ اگلا سوال. جی راوی, ستلج, جہلم, چناب اور سندھ. اور سندھ بھی آتا ہے وہاں سے. پنجاب میں پنجاب, جہلم, مطلب ستلج, چناب, راوی, جہلم, بیاس. کے صحیح مان رہے ہیں, کیا کریں؟ کیونکہ عرف عام میں اس کو کہتے ہی دریائے سندھ ہیں. ٹھیک ٹھیک, ہاں بالکل صحیح ہوا ہے جواب. تالیاں بجا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے اچھا وسیم کیا نام ہے اس کا؟ انڈس, بیاس. بیاض. لیکن سندھ کو سندھ تو وہاں سے شروع ہوئی, گلگت سے ہو رہا ہے. بالکل. اچھا بھائی, کریں ایک اور شعر مکمل. انداز بیاں گرچہ میرا, بس تو ہاتھ ہی کھڑا کریں گے, بزر بجائیں, جواب دے 10 نمبر دیں بھائی. جی انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اچھا, ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگ پہلے اب کیوں, مطلب ادھر سے کیوں؟ وہ بھی حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اس وقت. بالکل. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. اصل میں بات یہ کہ بزر بجنے کے بعد یہ چانس بھی تو ہے کہ -10 ہو جائے, اس سے بھی ڈرتے ہیں لوگ. تو حکمت عملی کے تحت بھی, حکمت عملی کے تحت بھی نہیں بجاتے کہ چلو نہیں تو 2-4 بزر آپ نہ بجائیں تو وہ بجا دیں گی جلدی سے. ہم فکس ڈپازٹ پہ لگے ہوئے ابھی. اچھا چلیں. اچھا بھائی, دنیا کی دوسری اور پاکستان کی پہلی بلند ترین چوٹی کس نے بجایا پہلے؟ درمیان میں. جی بھائی K2, بالکل ٹھیک. اور K2 کون سے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ جی ہمالیہ, کراکورم ماؤنٹین. کراکورم ماؤنٹین غلط ہو گیا. آپ کے 10 نمبرز, ایورسٹ ہمالیہ میں, وہ تو اوپر آگے. آپ کے 10 نمبرز مائنس ہو گئے. کوئی بات نہیں. ہاں جی, علامہ اقبال نے جرمن شاعر گوئٹے کی کتاب سلام مغرب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی تھی؟ سلام مغرب کتاب کا نام تھا, اقبال کی فلاں مشرق. اب ایک جملہ ہی بتانا ہے آپ نے بس. سلام مغرب کے جواب میں اقبال نے کون سی کتاب لکھی؟ جواب مشرق. جواب یہ یا تو آپ بزر بجائیں گے, اور بجائیں گے تو صحیح پہ 10 اور غلط پہ -10. ٹھیک ہے بھائی, ابھی سے بتا دوں میں. اور یہ چونکہ ایک ہی جملہ ہے تو اس پہ کوئی لینینس ہی نہیں ہوگی, یا +10 یا -10. اور گھنٹی کی آواز آ گئی, یہ کہاں سے آئی؟ جواب مغرب. سلام مغرب کے جواب میں اقبال نے لکھی تھی پیام مشرق, اور آپ کے 10 نمبر مائنس ہو گئے. یہ جواب مشرق. اب آپ کو سمجھ آئیے, اب سمجھ آئیے. نہیں, لیکن سوال کا تو جواب ہی ہوگا, پیام کہاں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں مشرق, یہ کہہ رہا ہوں میں. یہ ویسے اقبال بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں جواب کی جگہ پیام رکھا. کمال ہے. آج کے دن سے منسوب سوال, آسان ترین سوال, ام المومنین. آپ دیکھیں اس میں گہرائی کتنی ہے. وہ پیام مشرق یعنی آپ دیکھیں نا, وہ پیام یعنی پیغام بھیج رہے ہیں نا, تو وہ جواب دے رہا, تو پھر ایک مقابلہ ہو جاتا نا. مشرق و مغرب کا ہو رہا تھا نا, اس وجہ سے. ہاں اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ اگلا سوال میں نے کیا ہے اور میں نے اس کا ایک جملہ کہا ہے اور بیل بج گئی ہے. کس نے بجائی تھی بیل؟ اور میں نے سوال صرف یہ کیا, اور یہ لوگ گواہ ہیں کہ سوال اصل میں کیا ہے. میں نے کہا ہے ام المومنین. میں نے کہا آج کے دن سے منسوب سوال ام المومنین, اور آپ نے بیل بجا دی ہے. اب آپ بتائیں کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے. میرے پاس سوال یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہوا تو ہی 10 نمبر ملیں گے, ورنہ بے شک جواب صحیح ہو, لیکن سوال کا یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ بزر بچ جائے تو -10 یا +10. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے, میں نے آپ کے حوالے کر دیا. کیا سوال تھا اور کیا جواب ہے, بتائیں. سوال یہ ہوگا کہ ام المومنین کون ہے. اچھا, اور جواب کیا ہوگا کہ ام المومنین عائشۃ الکبریٰ. عائشہ الکبریٰ تو نہیں, وہ عائشہ کے ساتھ, حضرت عائشہ کے ساتھ تو کبریٰ کا عائشہ صدیقہ, جناب خدیجۃ الکبریٰ, ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے 10 نمبر تو ذرا ہم ہاتھ کے ہاتھ مائنس کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ سوال ہی یہ نہیں تھا. سوال ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کریں, یہ اب دوبارہ سوال ہو رہا ہے, اب چاہیں تو آپ پھر اس میں شامل ہو سکتی ہیں, کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. سوال آسان ہے, جو پہلے بزر بجا دے گا وہ جواب دے دے گا. کریں سر سوال. آپ کی ان کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کس نے بزر بجایا او رائٹ, انہوں نے. جی حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق, بالکل ٹھیک.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گڈ. اسی لیے کتنی دیر رہ گئی ہمارے پاس ٹوٹل؟ بس آخری 2 سوالات اس پہلے راؤنڈ کے ہمارے سامنے ہیں. امجد صابری صاحب، کل ان کی شہادت ہوئی 16 رمضان المبارک کو. امجد صابری صاحب شہید ہوئے جب افطار میں کچھ گھنٹے باقی تھے. اسلامی مہینے کے اعتبار سے امجد صابری صاحب پیدا کب ہوئے تھے؟ کس اسلامی مہینے میں امجد صابری صاحب کی ولادت ہوئی تھی؟ 5 سیکنڈ میں چاہے کوئی تو بتا دے. 5. آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. جواب نہیں آیا. کل امجد صابری صاحب شہید ہوئے جب رمضان المبارک تھا اور ظاہر افطار میں کچھ گھنٹے باقی تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہی امجد صابری صاحب پیدا ہوئے جب افطار میں کچھ گھنٹے باقی تھے. آخری سوال ہمارے آج کے پہلے راؤنڈ کا. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اگر اس میں بس آپ ذرا اصلاح بھی کر دیجیے گا اگر اس میں کوئی ایڈ کر دیجیے گا. کون سا وائٹامن بلڈ کلوٹنگ یا خون کو منجمد اس ہو جائے؟ اللہ خیر کرے. وائٹامن کے. کیا بات ہے بھائی، زبردست. واہ واہ زبردست. آج تینوں بہت اچھے ہیں آج تو بھائی. اور چلے میں لگے تو میں ضمنی سوال بھی کر لیتا ہوں. یہ وائٹامن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وائٹامن کے؟ سوال کر دیا میں نے. جی مینگو میں ہوتا ہے، یہ کلوٹنگ کرتا ہے بلڈ کی. کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے وائٹامن کے بڑھتا ہے؟ یہ جس طرح کوئی ایک وائٹامن ہے نا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی زیادہ لیں تو یہ وائٹامن بڑھے گی، فلاں وائٹامن. وائٹامن کے کن چیزوں سے اس طرح ملتا ہے؟ 1-2 چیز بھی بتا دیں. میگنیشیم. میرے پاس جواب کچھ اور ہے، آپ بتا دیں. میرے حساب سے تو جواب غلط ہے. کھانے کی چیزیں کوئی ایسی ہو نا. ہاں کھانے کی. تو مینگو پتہ ہے مجھے. مینگو میں ہوتا ہے. نہیں میرے پاس تو یہاں میرے پاس جواب ہے سبز پتے، سبزیاں، گوشت، پنیر، اس طرح کی چیزوں سے. مینگو میں پتے تو ہوتے ہیں ویسے مینگو لگتا تو پتوں کے درخت پہ ہی ہے نا، وہ جب مارتے ہیں آپ تو پتا بھی گر جاتا ہے ساتھ. مطلب ہے کہ ایسے صحیح زبردستی کر کے مینگو کے کہہ دیا، وائٹامن کے کہہ دیا تو پتہ نہیں ایک سوال ہے یا 2 سوالات تھے وہ مجھے نہیں پتا. اگر ایک سوال تھا تو ٹھیک ہے، اگر دونوں نہیں کے تو کہہ دیا، اگر ایک ہی سوال کا حصہ تھا تو پھر تو ٹھیک ہے. کیا کرے گی سوال کیسا تھا؟ وہ وائٹامن کے تو کہہ دیا نا. وہ تو صحیح ہو گیا. وہ صحیح. پھر اگلا سوال یہ اگلا تھا. اوہو اس حساب سے سوال کا جواب غلط ہوا. ہاں یہ اگلا ایک سوال تھا باقاعدہ، اس سوال کے ان کو 10 نمبر مل گئے. اچھا اس سوال کے 10 نمبر مائنس ہو گئے، حساب برابر ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی. تو اگلے راؤنڈ سے پہلے میں آخری سوال کر لیتا ہوں. کون سی وائٹامن ہے جو کہ کس سے بجایا انہوں نے؟ جی وائٹامن ڈی. سورج کی روشنی سے وائٹامن ڈی. ٹھیک. اب آپ بزرز بھول جائیں، اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھول جائیں. تصویر آئے گی یہاں پر، پہلے آپ کے لیے، پھر آپ کے لیے، پھر آپ کے لیے. جیسے ہی تصویر آئے گی آڈینس آپ کے یہاں سے کوئی جواب پلیز نہ ہے، چونکہ ہو سکتا ہے تصویر کبھی کوئی کنفیوز ہو کر یا کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں بتا پاتا اور آپ لوگوں کو آتا ہوگا جواب. جیسے ہی تصویر آئے گی آپ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے. 5 4 3 2 1. 5 سیکنڈ میں جواب آ گیا ٹھیک، ورنہ ہم اگلی تصویر کی جانب بڑھ جائیں گے. تصاویر ویسے آپ کو معلوم ہے بہت ہی آسان ہوتی ہیں عموماً، پھر بھی کوئی نہیں جانچ پاتا میں اس میں کیا کروں. یہ کون ہے دکھائیں بھائی. ہاں جی علی ظفر، مشہور و معروف اداکار، سنگر. کتنے سال کے ہیں ویسے پتا؟ میں نے میں سب کی عمریں بتاؤں گا، جو اس سیگمنٹ میں شکل دکھاؤں گا اس کی عمر ہی بتاؤں گا. کتنے سال کے ہیں اندازاً؟ 32 34. نہیں اس سے زیادہ کے. چلے بتا دیں نہیں ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک اگلی تصویر دکھائیں بھائی. یہ کون ہے؟ شہباز شریف. یہ کتنے سال کے ہیں؟ سوری یہ کتنے سال کے ہیں؟ 60 پلس. 60 پلس. وہ تو 160 بھی 60 پلس ہوتا ہے بھائی. 64 سال ان کی عمر. ٹھیک صحیح ہے. اگلی تصویر ڈاکٹر شاہد صاحب کی خصوصی دوست بھی ہیں شہباز شریف صاحب، یاد فرماتے رہتے. شکر اس تصویر میں نہیں کہہ دیا. زرداری صاحب ہیں، آصف علی زرداری. جی ٹھیک ہے. اور دکھائیں اگلی تصویر آپ کے لیے ہے جی شگفتہ صاحبہ. جی یہ کون ہے؟ ہاں جی فاخر ہیں ریناؤنڈ سنگر. اگلی تصویر شاہد میمن صاحب آپ کے لیے. یہ کون ہے؟ 5 سیکنڈز میں بتائیے. 5
پاکستان کے صدر رہے کچھ عرصے کے لیے. ہاں چلو ہنٹ بھی آگے. آڈینس سے جواب ہے پاکستان کے صدر رہے اور چیئرمین سینٹ تو پتہ نہیں کوئی چیئرمین سینٹ 850 مرتبہ رہے. ہاں مسلسل چیئرمین سینٹ. مسلم لیگ کاف میں. چلیں یہاں تک بتا. چلو 5 سیکنڈ ہو گئے ہیں, بتائیں جلدی. کوئی ان کا نام ہے, نام تو لے دو, کچھ بھی بولو, کوئی نام تو لو. چلو اب وقت ختم ہو گیا, اب ٹائم ختم ہو گیا. اب ویسے میں بتا رہا ہوں میرا نام کیا ہے, وسیم بادامی. اور ان کا نام کیا ہے, وسیم سجاد. جی لیکن بہت دیر کی مہربان آتے آتے, اس لیے اب نمبر ایڈ نہیں ہو سکتے. آخری تصویر تو بہت ہی آسان ہے, دکھائیں بھائی. ہاں بھائی عاطف اسلم. اتنا آپ نے خاص انداز میں کیوں بات بتایا ہے؟ ایسے ٹھیک, ایسے ہی. اس راؤنڈ میں جو سب سے آگے تھے وہ ایک جواب نہیں دے سکے. سچویشن انٹرسٹنگ ہے, تینوں ٹیموں کے اچھے نمبرز ہیں, اور جو آخری راؤنڈ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیم سب سے پہلے اور پیچھے ہوتی ہے وہ بھی جیت جاتی ہے. 40 سیکنڈز تینوں کو دیے جائیں گے بالترتیب. پہلے آپ کو جتنے جوابات دیتی جائیں گی 10 نمبرز ایڈ ہوتے جائیں گے. نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے کوئی, لیکن جب تک آپ جواب نہیں دیں گی یا جب تک آپ پاس نہیں کہیں گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو کنول صاحبہ یونیک کی بائک کے لیے آپ سے میرے اگلے 40 سیکنڈز کے سوالات کا کچھ میں ہنٹس ہوں گی کچھ میں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. آغاز ہوتا ہے اب. منگلا ڈیم کا افتتاح پاکستان کے کس صدر نے کیا, ایوب خان, یحییٰ خان؟ یحییٰ خان. غلط, ایوب خان. حضرت عثمان غنی کا پورا نام؟ پاس. 1949 میں پاکستان میں کون سا قومی بینک قائم ہوا, اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک؟ اسٹیٹ بینک. غلط, نیشنل بینک. حضرت امیر حمزہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی, احد, بدر؟ احد. ٹھیک. پاکستان کی جانب سے ون ڈے میں سب سے زیادہ نصف سینچریاں کس نے بنائی؟ پاس. انضمام الحق. شہر بغداد کی بنیاد کس نے رکھی؟ پاس. عباسی خلیفہ المنصور. سڈنی کا ہیرو کس پاکستانی بالر کو کہتے ہیں, وسیم اکرم, عمران خان؟ وسیم اکرم. غلط, عمران خان. آزاد کشمیر کا دارالحکومت؟ مظفر آباد. بالکل ٹھیک. نبی اکرم نے کفار کو جب پہلی دعوت اسلام دی اس میں کتنے افراد آئے تھے؟ 30 نہیں 40 آئے تھے. ٹھیک ہے. اتفاق سے جتنے بھی سوالات کا میں نے ہنٹس دیے, آپشنز دیے, اس میں سب کو انہوں نے الٹ جواب دیا, غلط جواب دیا. صحیح ہے, چلو کوئی نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات. سر اب یا آپ ہیں یا آپ ہیں مقابلے میں, آپ رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے جی. اب مقابلے میں یا آپ ہیں یا آپ ہیں, اور میں یوں کرتا ہوں کہ اگلے جو 40 سیکنڈز ہیں اس کا آغاز کرتا ہوں آپ سے. آپ کے 40 سیکنڈز شاہد میمن صاحب شروع ہوتے ہیں اب. جوڈو میں بلیک بیلٹ کے بعد دوسری بیلٹ کون سی آتی ہے؟ یلو بیلٹ. غلط, براؤن. کون سا بادشاہ تھا جسے اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کا نیپولین کہتے ہیں؟ شاہ جہان. شیر شاہ سوری. غلط. اس مسلمان بادشاہ کا نام بتائیں جو ایک معمولی جاگیردار کا بیٹا تھا. پاس. شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کا اصل نام بتا دیں. پاس. فرید خان. پاکستان کا سب سے پہلا سکہ کس سال میں جاری ہوا, 47 یا 48؟ 48. بالکل ٹھیک. خلافت بنو امیہ میں کتنے خلافات تھے, 14 یا 18؟ 14. ٹھیک. چوگان کس کھیل کا پرانا نام ہے, پولو یا ٹینس؟ پولو. بالکل ٹھیک. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کون سے نمبر پر ہے, 7ویں یا 6ٹھے؟ 7ویں. غلط ہو گیا, 6ٹھے. میچ آسان ہو گیا آپ کے لیے, جیتی نہیں ہے لیکن بہت آسان ہو گیا. کتنا آسان ہو گیا آپ کے خیال میں, کتنے سوالات کے جوابات دینے آپ نے, آپ کے خیال میں کوئی اندازہ؟ جتنے بھی 5, 3 یا 8؟ I don't know. اندازن کوئی اندازہ نہیں. اچھا اب اس وقت ساری توجہ صرف وہاں پر ہے کہ بس گھر کا ایڈریس. ٹھیک ہے جی, گھر کا ایڈریس, گھر کا ایڈریس. ہاں چلے جی. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. سلطنت بنو امیہ کے بانی کا نام؟ منصور. غلط, حضرت امیر معاویہ. دنیا میں سب سے زیادہ نمک کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ پاکستان. پاکستان میں پایا جاتا ہے, صحیح. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ یروشلم. پکی بات ہے. اور ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو, سوچنے ایک بار, پھر ٹائم نکل رہا ہے آپ کا, جلدی. ہنٹ کیا ہے, ہنٹ تو دیجیے. مطلب آپ کو میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سوچنے کے جواب صحیح ہے غلط ہے. آئی تھنک یروشلم. شور ہیں آپ؟ یروشلم کا محلہ بتائیں نا, کون سا محلہ؟ محلے کا نہیں پتا. اگلے سوال. یروشلم تو بتا دیا. نہیں وہ تو ایگزیکٹلی. اور پوری دنیا میں ماحولیات کا دن کس؟ محلہ بتانا تھا آپ کو یروشلم کا. اپریل. کیا اپریل؟ کیا
پوری دنیا میں ماحولیات کا دن منایا جاتا ہے 5 جون کو. یہ کیا کیا آپ نے جیتتے جیتتے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا. شہر تو بتا دیا تھا میں نے. شہر بتایا تھا لیکن انہوں نے ایک ضمنی سوال ڈال دیا نا کہ پورا محلہ بتانا تھا آپ کو. پتا بتائیں. لیکن ضمنی سوال کا تو نہیں کہا تھا آپ نے. ضمنی سوال کا تو نہیں کہا تھا آپ نے. کہا تھا آپ نے. اور کیا یہی ہوتا سوال ہے نبی کا. آپ کر رہے ہیں وہ تھوڑی. نبی کے صرف شہر سے نہیں بات بنتی نا, اس کو ایگزیکٹ پلیس جگہ. ڈاکٹر صاحب اب انہوں نے تو جو ٹائم مینجمنٹ کی غلط ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو شہر کا نام نہیں, یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ کس کا کیا ہوتا ہے. اب آپ بھی رزلٹ بتا دیں, میں کیا بتاؤں کہ کس کے کتنے نمبرز ہیں. اور نہیں اب تو اس میں میرا خیال ہے وہ تھرڈ امپائر اور وہ الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا. انکوائری کمیٹی بنے گی اس میں. تو یہ تو بڑا, کیونکہ انہوں نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں, بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. اتنے آسانی سے تو نہیں آپ ڈکلیئر کر, کیسے ہوگا؟ چلے بھائی میں نتیجہ اناؤنس کر دیتا ہوں. آپ کے ہیں 70 نمبرز, آپ کے ہیں 80 نمبرز. آپ بہت اچھا کھیل رہی تھی اور آخر تک اچھا کھیلتی رہیں, لیکن آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا چونکہ آپ کے 100 نمبر اور آپ یہ مقابلہ جیت گئی ہیں. یونیک کی بھائی آپ لے کر جا رہی ہیں. مبارک ہو, بہت مبارک ہو. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ذرا کچھ اپنے ننھے منھے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دامن لیے